बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रियासत मदीना में इंसानी जान का जो रेट मुकर्रर था पहले, वो रेट जो है वो कम हो गया है। यानी कि रियासत मदीना यानी कि इमरान खान साहब की रियासत मदीना, मैं किसी और रियासत मदीना की ओरिजिनल रियासत मदीना की बात नहीं कर रहा जहाँ पर जानवरों के हकूक़ थे। मैं बात कर रहा हूँ रियासत मदीना जदीद, जिसके बानी इमरान खान साहब हैं, और वो अल्लाह ना करे कि वो रियासत मदीना जो वो समझते हैं वो पाकिस्तान में बन पाए, क्योंकि यहाँ पर इंसानी जान की कदर कीमत है ही कोई नहीं। अव्वल तो इंसान मर जाए, जानवर मर जाए एक बराबर, और इस्लामाबाद में मर जाए, साहिवाल की सड़कों पर मर जाए, या इस मरी में मर जाए, जहाँ पर मर्जी मर जाए, इंसानी जान की कीमत जो है उसकी कोई बल्कि कीमत है ही नहीं। और जो सरकारी रेट मुकर्रर था कि अगर कोई इंसान जो है वो मर जाता है सरकार की किसी गफलत से, मुबैना गफलत से, तो इन लोगों के मुंह बंद कराने के लिए पहले होता था 10 लाख रुपए फी आदमी या फ़ी जान। अब जो है ये चूँकि बुज़दार साहब जो हैं वो बहुत अच्छे, वो वसीम अकरम प्लस हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी, वो पता नहीं कौन सी एनके हैं, वो जो एनके इमरान खान साहब और उनके जो मशीर और वज़ीर और उनके जो सपोर्टर और उनके वोटर हैं, वो लगा के जो पाकिस्तान के हालात को देखते हैं या पाकिस्तान को देखते हैं, वो एनका सानू भी लै दो। जिस तरह वो हसन मुर्तज़ा ने कहा था ना कि वो हुरां वाला टीका को सानू भी लाओ, तो ये वो एन के हमें भी कोई इनायत करें कि हम भी वो देखें कि पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरह वो एनक पहन के नज़र आती है कि बहुत तांज चढ़ रही है, जिस तरह कह लें कि खुशहाली जो है वो उसने डेरे डालनी है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि कथक डांस कर रही है जो खुशहाली है, तो वो हमें भी वो डांस करती हुई वो जो कन्या कुमारी है वो नज़र आए कि भाई वो कहाँ पे डांस कर रही है। तो लिहाजा ओरिजिनली पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो उसका तो निकल चुका हुआ है, फूक निकल चुकी हुई है, सब कुछ निकल चुका हुआ है। तो लिहाजा जो जवाल है, वो जो इकॉनमी का बेड़ा गर्क है, वो हमागीर है। इसलिए 8 लाख रुपया वो रेट 2 लाख रुपया कम कर दिया है इंसानी जान का, और जो रेट मुकर्रर था वो रेट कम हो गया है, 10 लाख से 8 लाख हो गया है। और ये हमें किस तरह पता चला? हमें नहीं पता चलना था। ये पता चला कि जो मरी में 22 लोग बर्फ़ के नीचे दब के मर गए, कत्ल हो गए। वैसे तो वो जिसको कहते हैं ना जी, वो कौन सा होता है, इज्तिमाई कत्ल था वो वाला। और इसके जो जिस कहते हैं कि इस तरह की गफलत का जो कह लें कि कसूरवार होता है वो मुल्क का वज़ीर आज़म होता है। ये इमरान खान साहब कहा करते थे, वो बड़ा मशहूर उनका आजकल जो है वो लोग चला रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब उनका जो बयान था ये जी कि वो कोरिया की कश्ती जो डूब गई और वहाँ के वज़ीर आज़म ने रिज़ाइन कर दिया। ये मैंने कल भी आपको बात कही थी। आजकल इसकी ये बड़ी आपको वो जो कहते हैं ना गर्दिश में है ये वाली बात माफ़ी चाहता हूँ। तो वो कौन सा वज़ीर आज़म कश्ती चला रहा था, तो ये असूल वही इमरान खान साहब के ऊपर भी उन्हीं का बयान करदा हुआ लागू होता है। लेकिन नहीं, अब एक और जो चीज़ है वो वो 22 जो लोग हैं उनको उन्होंने 1 करोड़ 76 लाख रुपए जो हैं वो देने का ऐलान किया है सरकार पाकिस्तान ने। और अगर आप उनको 22 पे 1 करोड़ 76 लाख को तकसीम करें तो वो 8 लाख फ़ी कस, यानी कि जो सरकारी जान का रेट है वो 2 लाख रुपए कम हो गया है। पहले ये 10 लाख रुपए होता था। तो इसी पाकिस्तान की जो रियासत मदीना है इमरान खान साहब की, उनकी इन्हीं कह लें अमूमी और बिलखसूस कह लें और अमूमन जो रियासत पाकिस्तान का जो रवैया है टूवर्ड्स कॉमन पीपल, जिसको कहते हैं आम लोग, अवाम, उनके मतलब जो रियासत का रवैया है वो क्या है, ये मर्ज़ कह लें या ये नुक्ता कह लें, ये पकड़ा है जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने कहा है कि इस रियासत मदीना का माइंड सेट जो है वो अवाम की खिदमत करना नहीं, ख्वास की खिदमत करना है। यानी ये रियासत, वो जो मैं बार बार आपको कहता हूँ, ये रूलिंग एलीट के लिए है, जिसका रूलिंग एलीट के साथ जितना ज़्यादा ताल्लुक़ होगा उतना ज़्यादा वो जो है पाकिस्तान के समरात कह लें, पाकिस्तान के फ़वाइद कह लें, वो उनसे फ़ायदा उठाएगा। मिसाल इसकी एक ये है कि पिछले साल गालबन या उससे पिछले साल जो अलीमा बाजी हैं मशीनों वाली, वो फंस गई थी, सैर करने गई थी चित्राल के पास, तो वो कोई ग्लेशियर कोई इस तरह का इशू हुआ था, ज़मीनी राब्ता कट गया था।
تو محترمہ جو ہیں وہ چونکہ وزیر اعظم کی بہن تھیں تو جناب ان کو ریسکیو کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے فوجاں لاتی، یعنی کہ فوجی ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ پہنچ گئے تھے علیمہ باجی کو نکالنے کے لیے. تو مطلب یہ علیمہ باجی کے لیے تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. یہی وہ کریکٹر ہے جو یا مائنڈ سیٹ ہے ریاست کا جو اطہر من اللہ صاحب نے جس مرض کی نشاندہی کی ہے کہ اگر آپ پاکستان کے کسی بڑے عہدیدار کے کچھ لگتے ہیں، آپ چاچا، بھتیجا، باپ، کوئی جو اس کے ساتھ اگر آپ کا کوئی تعلق ہے تو پھر یہ جنت ہے آپ کے لیے. اس سے بڑی جنت دنیا میں کہیں اور ہو نہیں سکتی اگر آپ جو ہے وہ اس رولنگ ایلیٹ کا پارٹ ہیں کسی بھی والے سے. ایون اگر آپ کسی رولنگ ایلیٹ کے کہہ لیں کہ نوکر ہیں نا، براہ راست نوکر ہیں رولنگ ایلیٹ کے، پرائیویٹلی نوکر ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی ریاست پاکستان کے ملازم ہیں آپ، میں ان اور پھر بڑے افسر ہیں تو بڑے آپ اسی رولنگ ایلیٹ کا حصہ بن جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پرائیویٹلی اگر آپ کو کسی نہ، اگر آپ کہہ لیں کہ کسی کے گھر صفائی پہنچا، میرے جیسا کوئی بندہ لگ جاتا ہے کسی سیٹ یعنی رولنگ ایلیٹ کا جو پارٹ ہے اس کے گھر، تو یہ ریاست آپ کے لیے بھی اتنی ہی سود مند ہوگی جتنی باقیوں کے لیے ہے، ان کے لیے رولنگ ایلیٹ کے لیے ہے. آپ کو اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق اس ریاست کے وسائل سے حصہ مل جائے گا. آپ اشارہ توڑ دیں، اگر آپ کسی بڑے آدمی کے ڈرائیور ہیں آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. آپ پولیس، بلکہ آپ کے لیے پولیس کے تھانوں کے تھانے الٹائے جا سکتے ہیں. یہ ہوا ہے ماضی میں، یہ ہوا ہے. میں یہ مثالیں کیا کھل کے دوں. اگر آپ اس رولنگ ایلیٹ کے کہہ لیں کہ کوئی قریبی عزیز ہیں، اس کا پارٹ ہے، تو جس طرح جہاز جا سکتے ہیں، ہیلی کاپٹر جا سکتے ہیں، بلکہ آپ کے جوتے اگر جو ہیں وہ گھر بھول گئے ہیں تو اس کے لیے جو C-130 ہے وہ کراچی سے واپس آ سکتا ہے. یہ پاکستان کے اندر یہ والے تماشے ہوئے ہیں. آج یہ کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو اسلام آباد میں جھگیاں ہیں E11 میں غریب لوگوں کی جھگیاں ہیں. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ امیر لوگ جو ہیں یہ پرابلم نہیں سمجھتے کہ آپ کا گند کون صاف کرے گا، آپ کے جھوٹے برتن کس نے دھونے ہیں، آپ کی گاڑیاں کس نے چلانی ہیں، آپ کے کتے کس نے نہلانے ہیں. تو غریب قوم چاہیے آپ کو. انگریز جو ہوتا تھا وہ غریبوں کی بستیاں علیحدہ بسایا کرتا تھا. یہ وہ فنکاری تھی نا، چونکہ ہم ایک کالونی تھے، اور جب وہ انگریز یہاں سے گیا اپنی کالونی کو چھوڑ کے گیا تو پھر اس نے یہ آؤٹ لیٹ کر دیا، یا کہہ لیں کہ یہ اپنی جو جائیداد تھی یہ اپنے وفاداروں کو، اپنے ملازمین کو یہ ان کے سپرد کر دی. ان کو اب ظاہر ہے کہ انگریز اتنی عقل تو نہیں نہ ہوگی، وہ سوک سینس تو اتنا جتنا نہیں ہوگا. تو لہٰذا انگریز کیا کرتا تھا کہ وہ بڑی آبادیاں بنتی تھی. یہ گلبرگ بنا ہے، اور گلبرگ کے اندر ایک چھوٹی سی آبادی ہوتی تھی، وہ مجھے وہ نمبر یاد نہیں ہے. اگر آج بھی آپ گلبرگ کے قبرستان کی طرف جائیں تو وہ ایک چھوٹی سی آبادی بڑی پلان کر کے بنی ہوئی ہے، 5 مرلے کے گھر ہیں. تو اسی طرح وہ کرتے تھے، مطلب چک بات کرتے تھے. تو بڑے بڑے جاگیرداروں کو وہ جہاں پر جائیدادیں دیتے تھے، ساتھ میں ایک بلاک ہوتا تھا جہاں پر کامے جو ہوتے ہیں، یہ وہ کیا کہتے ہیں جی، کپڑے دھونے والے، چیمے، ماشکی، مولوی اور اس طرح کی جو نائی، یہ جو کام کرنے والے کامے جو ہوتے تھے ان کے لیے علیحدہ ایک بلاک ہوتا تھا. ان کے گھر 5-10 جو تھے ایک گاؤں میں، ایک چک میں وہ بات کرتے تھے. لیکن ہمارا چونکہ براؤن صاحب جو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ براؤن صاحب کو یہ سوک سینس اس نے انگریز سے نہیں لی، نلائکی کہہ لیں، تو لہٰذا انہوں نے کیپٹل بنایا ہے اسلام آباد کا، لیکن وہاں پر اپنے ملازمین کے لیے، غریب غربا کے لیے جنہوں نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے کپڑے دھونے، ان کے کتے نہوانے ہیں، ان کی گاڑیاں دھونی ہیں، ان کے جناب کھانے پکانے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے لیے انہوں نے کوئی بندوبست نہیں کیا ہوا. تو لوگ جھگیوں میں رہتے ہیں. یا پھر میں نے ایک اور آبادی دیکھی تھی، وہ کرسچنس کی آبادی تھی. یہ جو جناح اوپر ہے، ایک طرف تو اس کو لگتا ہے نا جی یہ مارگلا روڈ، دوسری طرف اس کی عقب میں آپ یوں کہہ لیں جو ایک آبادی ہے، اور اس آبادی کو 4 دیواری کر دی ہوئی ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے راستے جاتے ہیں، اور وہ بالکل وہ کچی آبادی ٹائپ کی کوئی چیز ہے. تو مطلب ان پلانڈ ہے. تو ان جھگیوں کو وہاں سے ہٹانا جانا مقصود تھا. اور یہ جھگیوں والے آگے اسلام آباد ہائی کورٹ کے مائی باپ، ہم کہاں پہ جائیں. اب اطہر من اللہ اچھا جج یہی ہوتا ہے.
انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ جی کہ آپ ان کو سردیوں میں بلڈوزر سے خدا کا خوف کھائیں کہ ان کے گھروں کو بلڈوزر سے مٹا رہے ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ اور پھر جو ہیں سی ڈی اے کے جو اہلکار ہیں یا جو بڑے افسران ہیں سی ڈی اے حکام، ان کو انہوں نے مخاطب یہ میرے سامنے لکھا پڑھا کرتے ہوئے کہا کہ سی ڈی اے خود اپنے آرڈیننس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہ لوگ کہاں پر جائیں؟ آپ یہ بتائیں کہ ان کے لیے کوئی متبادل جگہ ہے آپ کے پاس؟ کوئی آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ چھوٹی بستیاں ڈیزائن کریں گے، آپ نے کی؟ وہ کہتے ہیں یہ ملک، یہ ریاست بیسیکلی پاکستان کی ایلیٹ کو، پاکستان کے بڑے لوگوں کو، امیر لوگوں کو سرو کرنے کے لیے بنا ہے، اور یہ جو اسلام آباد ہے اس کا جو ماسٹر پلان کے مطابق اس کے اوپر کوئی عمل ہی نہیں ہو رہا۔ کم آمدنی والوں کے لیے کوئی رہائشی اسکیم اسلام آباد میں نے بنائی نہیں، وہ کچھ بنی تھی وہ سرکاری ملازمین کے لیے، وہ بھی پاکستان کے جو بڑے بڑے ہیں، چیف جسٹس پاکستان، سپریم کورٹ کے جج، ہائی کورٹس کے جج، پلاٹ اور سیکٹری، یہ وہ سارے کچھ جو ہیں وہ بڑے بڑے پلاٹ جو ہیں وہ اٹھا کے ان کے نام لگ گئے۔ تو یہ پاکستان کی ریاست کا جو مرض ہے یہ اطہر من اللہ صاحب نے خوب سمجھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ عوام کو سرو کرنے کے لیے ہیں، لیکن آپ لوگ صرف پاکستان کے عمرا، پاکستان کے وزراء، پاکستان کے بڑے لوگوں کو آپ سرو کرنے کے لیے ہیں۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ جی کہ بڑا آدمی کوئی قانون کی خلاف ورزی کر لے، یعنی وہ سی ڈی اے کو کہہ رہے تھے، تو آپ نوٹس دے کے کہتے ہیں کہ چلو جی فرض پورا ہوا، اور غریبوں کی بستیوں کے اوپر آپ بلڈوزر لے کے چڑھ جاتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دوں گا، عمران خان صاحب کا بنی گالا والا گھر قانون کی تمام تر خلاف ورزیوں کے باوجود وہ آج تک قائم ہے۔ کیوں قائم ہے؟ کہ بھائی لاڈلا ہے، وہ لاڈلا تھا، یعنی وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی لاڈلا تھا، وہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ یہ لاڈلا ہے، اب اس کے ذریعے ہم نے کام چلانے ہیں، معاملات چلانے ہیں، تو لہٰذا اس کے جتنے وہ کمزوریاں کوتاہیاں تھیں وہ اون چودھری کے موبائل سے لے کے سی ڈی اے کے بلڈنگ کوڈز تک ہر رکاوٹ کو دور کر دیا گیا ان کی۔ تو یہ پاکستان کی ریاست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کفر کی ریاست تو رہ سکتی ہے، ظلم کی ریاست نہیں رہ سکتی۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے کہ امیر کے ساتھ کچھ اور سلوک کیا جائے، غریب کے ساتھ کچھ اور سلوک کیا جائے۔ اگر پاکستان کے ریاستی اداروں میں، ریاستی اداروں کو ٹوٹلی کہہ رہا ہوں، اس میں عدالتیں بھی ہیں، اس میں حکومتیں بھی ہیں، اور اس میں مقننہ بھی ہے، میں تمام سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تا ابد قیامت رہے، تا ابد جو ہے قیامت تک قائم رہے، تو حضور اعلیٰ اپنے طور طریقے ٹھیک کرنے ہوں گے۔ اس طرح ملک قائم نہیں رہ سکتے۔ ہم نے یہ تجربہ جو ہے یہ کر کے دیکھ لیا۔ ہم مشرقی پاکستان والوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے، انہوں نے ہم سے علیحدہ اپنا راستہ اختیار کر لیا، وہ آج ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ کیوں نکل گئے ہیں؟ انہوں نے قانون سب پر لاگو کر دیا۔ سمپل سا فارمولہ ہے یار، ترقی کرنے کا، اس دنیا میں رہنے کا، آگے بڑھنے کا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہے پلیٹ میں وہ سب کچھ ہمارے حصے میں آ جائے، اور حصہ بقدر جسے کے فارمولے کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں، اور عوام کو شاید قطرہ بھی نہیں پہنچتا پاکستان کے فروٹس کا، پاکستان کے وسائل کا۔ یہ سب بڑے بڑے کھا جاتے ہیں۔ وہ پاکستان کی میں رولنگ ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اس رولنگ ایلیٹ میں جس کا جتنا بڑا رول ہے اتنا بڑا پاکستان کے وسائل میں اس کے لیے حصہ ہے۔ میں کل بھی آپ سے میں نے بات کہی تھی، آپ جا کے دیکھیں، یہاں پر ڈی سیز کے گھر دیکھیں، اے سیز کے دیکھیں، ججوں کے جا کے دیکھیں، اور سب کے دیکھ لیں آپ جا کے کہ وہ کتنے کتنے بڑے گھر ہیں، کتنے نوکر ہیں، کتنے چاکر ہیں۔ جناب وہ کیا مغل بادشاہوں نے زندگی گزارنی تھی، کیا شاہی خاندان کی زندگی ہوتی ہے۔ آپ کبھی ملاحظہ تو فرمائیں جا کے۔ آپ ویسے تو آپ کو کوئی اندر ہی نہیں گھسنے دے گا جی او آر کے، جی او آر ذرا دیکھیں نا جا کے، جی او آر میں رہن سہن، لائف سٹائل دیکھیں، پراپر ایک لیونگ ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک وہ، اور جدا ہے، مطلب ہم جا کے وہاں پر احساس ہوتا ہے کہ ہم شاید روڑی پہ رہ رہے ہیں۔ روڑی سمجھتے ہیں نا، جہاں پر وہ فلتھ ڈپو کہہ لیں کہ ہم کچرے میں زندگی گزار رہے ہیں، کچرا کنڈی میں، اور زندہ تو یہ لوگ ہیں، زندگی تو ان کے لیے ہے، یہ ملک ان کے لیے ہے۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے بڑا اچھا کیا جی، اور وہ کہہ دیا کہ ماسٹر پلان لے کے ہیں کہ غریبوں کے لیے آپ نے، کم آمدنی والوں کے لیے کون سی اسکیم ہے آپ کے پاس، نہیں تو پھر مطلب معاملہ ٹھیک نہیں چلیں گے۔ اطہر من اللہ صاحب جیسے جج بہت کم ہیں پاکستان کی عدالتوں میں، اور ورنہ تو وہ وہی ہیں جو مطلب سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں۔
تو سسٹم کیا ہے؟ سسٹم صرف نواز رہا ہے ایک دوسرے کو، اور جو اس کا حصہ ہیں، اور جو حصہ نہیں ہیں وہ مر رہے ہیں لوگ۔ تو عطر من اللہ صاحب جیسے جج غنیمت ہے، اور اگر ہماری قسمت اچھی ہوگی تو اور اس طرح کے آ جائیں گے، ورنہ تو ویسے وہ پورا ایک گیٹ لگا ہوا ہے، سانچہ ہے کہ کوئی دوسری پارٹی کا جج نہ آ جائے۔ مطلب جو اس نظام کے ساتھ چل سکتا ہے وہی جج رہے، جو اس نظام کے ساتھ نہیں چل سکتا، شوکت صدیقی نہیں چل سکتا، قاضی فائز عیسیٰ نہیں چل سکتا، یہ نہیں چل سکتے عطر من اللہ صاحب۔ تو لہٰذا یہ بس قدرت کی مہربانی ہے کہ یہ سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، ہماری کوئی بات کر رہے ہیں۔ ادروائز یہ ریاست جس میں انسانی جان کا ریٹ کم ہو گیا ہے، یہ عام آدمی کے لیے ہے ہی نہیں، یہ پاکستان کے عمرہ کے لیے ریاست بنی تھی، اب تو یہی لگتا ہے۔ اور وہ جو ابوالکلام آزاد نے کہا تھا مرحوم، انہوں نے وہ بات بالکل درست ہے کہ یہ تو جناب کے مطلب ایک کلب بن جانا ہے پاکستان عمرہ کا، اور وہی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتریاں کرے، اور ہم پاکستانی جو عام پاکستانی ہیں ان کو بھی پاکستانی ہونے پر فخر بھی ہو اور کوئی فائدہ بھی ہوئے یار۔ خالی مطلب پاکستان کے لیے جان دے دو، یہ دے دو، ٹیکس دے دو، وہ دے دو، وہ دے دو، یہ اس طرح نہیں کام چلتے۔ ظلم کی حکومت تو کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، ظلم کی ریاست قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ ایک اس پر اگر ہم نے غور نہیں کرنا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔